आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और सियासी जमात है। ये बहुत अहम याद दहानी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीख साज फैसले में कराई, जिसमें उसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले कलअदम करार दे दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों का हकदार करार दे दिया गया। इलेक्शन 2024 के बाद आज पीटीआई की पहली बड़ी अदालती कामयाबी थी और इलेक्शन कमीशन की पहली बड़ी अदालती रुसवाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट की 13 रुकनी फुल कोर्ट के तारीख साज फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद का पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत का खौफ भी चकनाचूर हो गया है। आज कार्रवाई के आगाज में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि यह फैसला 8-5 के तनासुब से है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन और आइंदा होने वाले चीफ जस्टिस हैं। साथ ही उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह से फैसला सुनाने को कहा। जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला 4 हिस्सों में तकसीम है। जस्टिस मंसूर अली की सरबराही में 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया, जबकि 5 जजेस ने इससे इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अलग इख्तलाफी नोट दिया, जिसमें कहा गया कि पीटीआई ने अरकान को आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कहीं चैलेंज नहीं किया। ताहम इस हकीकत के पेश नज़र दरख्वास्तें इंतखाबी कार्रवाई का तसलसल हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन पीटीआई को दीगर सियासी जमातों के साथ शामिल करके मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। जस्टिस अमीनुद्दीन खां और जस्टिस नईम अफगान ने अपने अलग इख्तलाफी नोट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट पर कहा कि पीटीआई के सर्टिफिकेट देने वालों को ही पीटीआई का उम्मीदवार करार दिया जाए और इसी तनासुब से पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। गो कि फैसला 8-5 के तनासुब से किया गया, ताहम 13 रुकनी फुल कोर्ट के 11 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया और कहा कि कमीशन ने न सिर्फ के गैर आइनी इक़दामात का मुर्तकिब हुआ है, बल्कि उसने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के हवाले से इस तारीखी फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद की पार्लियामेंट में अक्सरियत तो बरकरार है, लेकिन 2/3 अक्सरियत का खौफ चकनाचूर हो चुका है। शायद इसीलिए हुकूमती वज़रा और मुशीरों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ज़बरदस्त तनकीद करते हुए इसे आईन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ करार दिया। इस मौजू पर हम तफसीली बात करेंगे, तज्जियात करेंगे मुख्तलिफ पहलुओं से, और इसके लिए सबसे पहले हमने ज्वाइन किया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान ने, जनाब फैसल सिद्दीकी साहब ने। और ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है आज उनके लिए भी, और ज़ाहिर है कि इस पूरे मामले में जो कौम का जो इंटरेस्ट था उस हवाले से भी एक बड़ा तारीख साज फैसला आया। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सिद्दीकी साहब। ज़ाहिर है कि एक आपके कैरियर का एक शाकार मुकदमा था और इसका शाकार फैसला आया, मुबारक हो आपको। ये फरमाइएगा कि मजबूरी इसके असरात पार्लिमानी जो हैयत है उस पर क्या होंगे, पाकिस्तान की जो इस वक्त पार्लियामेंट है उस पर इसके असरात किस हद तक होंगे? शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, इसका बुनियादी असर तो इस मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे होगा, और वो इस तरह होगा कि जिस तरह फरवरी 8 के इलेक्शंस होल्ड किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, ये फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को उस इलेक्शन से एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई, और फिर जब उस पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के कैंडिडेट्स एज इंडिपेंडेंट्स जीत गए तो इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई कि उनको फिर एक और पार्टी में को ज्वाइन करना पड़ा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, इन ऑर्डर कि वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी बन सके और फिर वो रिज़र्व सीट्स ले सके। लेकिन वो करने के बावजूद भी फिर उनको रिज़र्व सीट्स भी डिनाई कर दी गई, और ऐसी पार्टीज़ को रिज़र्व सीट्स दे दी गई जिनको ऑलरेडी उनकी शेयर ऑफ रिज़र्व सीट्स मिल गई थी। तो ये जो फ़ैसला है ये बुनियादी तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्शन है, एक नॉन डेमोक्रेटिक, एंटी डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो फरवरी 8 और 8 के बाद हुआ है। तो इसका बुनियादी असर तो इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक करेक्शन। तो इसका दूसरा बुनियादी असर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल
گورننس کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ حکمران اتحاد کو یہ سیٹیں مل جاتی تو وہ جو میجک نمبر ہے فار اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ اچیو کر لیتے، اور اس کے بڑے بہت ہی گریو کانسیکوینسز ہو سکتے تھے، کیونکہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ کو آپ ایک 2/3 میجورٹی دے دیتے، اور ایک مائنورٹی گورنمنٹ جو ہمیشہ فیئرفل ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ہٹائی جا سکتی ہے، جب آپ اس کو 2/3 میجورٹی دے دیں گے تو وہ پتہ ہی نہیں کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ کوئی میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں، لیکن کل وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے تھے کہ اگلے 10 سال تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ وہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے تھے کہ جو ججز ان کے خلاف فیصلے کرتے ہیں ان سب کو اور ہائی کورٹس میں بھیج دیا جائے، تو وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل آٹوکریسی یا کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹرشپ کی طرف یہ ملک جا سکتا تھا، اس کو بھی روکا ہے۔ تو یہ اس کے دو بنیادی اثرات ہیں۔ بالکل سمجھ میں آ گئے۔ اچھا، آپ نے دیکھا اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تنقید ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کی حکومتی اراکین کی جانب سے، جن کا تعلق حکمراں اس وقت اتحاد سے ہے، اور جس میں خاص طور پہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہیں، وہ اس کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ پہلا پوائنٹ جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی نے تو ریلیف مانگا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو ان کو کیوں ریلیف دے دیا، وہ تو اس میں اس طرح سے فریق بھی نہیں تھے کہ وہ ریلیف مانگ رہے ہوں۔ اور اس کے لیے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تو وہ چیز کی ہے کہ ان سے گندم مانگا، انہوں نے چنا دے دیا۔ دیکھیے، کورٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ریلیف گرانٹ کرے، خاص طور پہ جو ایپیکس کورٹ ہے، سپریم کورٹ، اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ریلیف گرانٹ کرے جو لوگ مانگتے ہیں۔ اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف وہی چیزیں دیکھے کہ جو پارٹیز اس کے سامنے رہی۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن، وہ فیصلہ کرے جسٹس کے مطابق، اور وہ جو بھی فیصلہ ہو۔ سپریم کورٹ کے پاس 184(3) میں سو موٹو پاورز بھی ہے، اور میرے خیال میں اس شارٹ آرڈر میں آیا نہیں ہے، لیکن انہوں نے 187 آرٹیکل کے پاورز ایکسرسائز کیے ہیں ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس۔ تو اس پر بھی اعتراض کس ہوا ہے، زمانے کی جورسپروڈنس کی بات کر رہے ہیں تارڑ صاحب، کہ سپریم کورٹ جو لوگوں نے پرے کیا ہے اس کے بیونڈ جا ہی نہیں سکتی۔ سپریم کورٹ نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیے اس میں اصل جھگڑا کیا تھا۔ اصل جھگڑا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے سامنے رکاوٹیں کریٹ کی گئیں ایز ٹو کنٹیسٹ الیکشن ٹو بیکم اے پارلیمنٹری پارٹی، اور سپریم کورٹ نے وہ ساری رکاوٹیں دور کر دی ہے، کیونکہ سنی اتحاد کاؤنسل میں پی ٹی آئی کے ممبرز کو جوائن کرنا وہ سمپلی اے ٹیمپرری ڈیسیجن، بیکاز دے ہیڈ نو چوائس، بیکاز پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی۔ تو میری نظر میں یہ فیصلہ بالکل ان اکارڈنس وتھ کانسٹیٹیوشن۔ تو یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کہ بھائی کون سی جیورسڈکشن اس سپریم کورٹ نے استعمال کی ہے، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو تارڑ صاحب کو ابہام ہے، شک ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جی فیصل صدیقی صاحب۔ دیکھیے، یہ ڈیٹیل ریزنز میں ایکسپلین ہوگا، لیکن جو ہیئرنگ کے دوران مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کورٹ نے بنیادی طور پہ 187 آرٹیکل سب آرٹیکل 1 کی جورسڈکشن استعمال کی ہے، اور دیٹ از دا پاور ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس ان اکارڈنس ود لا، اور اس کی صرف ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ایسے میٹر میں ایکسرسائز ہوتا ہے جو اس کے سامنے پینڈنگ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کورٹ کے سامنے کیا سوال تھا۔ کورٹ کے سامنے دیکھیے بنیادی طور پہ سوال یہ نہیں تھا کہ یہ نشستیں کس کو جانی چاہیے۔ کورٹ کے سامنے بنیادی طور پہ سوال یہ تھا کہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے مطابق یہ نشستیں کس کو جانی چاہیے۔ وہ پارٹی اس کے سامنے تھی یا نہیں تھی، یہ ایک سیکنڈری چیز تھی۔ کورٹ نے وہ پرنسپل اپلائی کیا ہے پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ نہ یہ حکمران اتحاد کو جانی چاہیے تھی، نہ یہ سنی اتحاد کاؤنسل کو جانی چاہیے تھی، یہ پی ٹی آئی کو جانی چاہیے تھی۔
جب کورٹ اس نتیجے پہ پہنچ گیا تو کورٹ نے اس کا ایک میکانزم لیٹ ڈاؤن کیا، اور پتہ نہیں یہ تارڑ صاحب کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیونڈ دا کانسٹیٹیوشن ہے. کورٹ نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ جو پروسیجر فالو ہوگا وہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 ہے اور الیکشن رولز ہیں. تو میں تو یہ جن نظیروں کی حوالے دے رہے ہیں کہ اس کے بیونڈ ہیں، اگر یہ ہمیں بتا دیں وہ کیا نظیریں ہیں تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے. میری نظر میں کورٹ کے پاس کمپلیٹ پاور تھا کہ وہ اس قسم کا آرڈر پاس کر سکتا تھا، کیونکہ کورٹ کو اس نتیجے پہ پہنچنا تھا کہ یہ سیٹس کس کی ہیں، یہ جو ریزرو سیٹس ہیں ان ٹرمز آف پروپورشنل. اس میں بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ تو آ گیا ہے. فیصل بھائی اس میں یہ بتائیے گا کہ اس میں کیا یہ ابہام ہے کہ تو 39-80 سیٹیں ہیں جن کا مبینہ تعلق پی ٹی آئی سے ہے، کہ 39 سیٹیں تو ڈکلیئرڈ تھیں کہ وہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. 41 ایسی سیٹیں ہیں جو کہ آزاد حیثیت رکھتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایفیڈیوٹ دیں اپنے جس میں کہ یہ بتائیں کہ یہ کس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں. تو کیا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو 41 آزاد ہیں آج بھی، کیا ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی جماعت میں شامل ہو جائیں، پی ٹی آئی میں نہ شامل ہو؟ جی دیکھیے، لینگویج سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کسی بھی جماعت میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ 41 جو تھے یہ پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس تھے، اور یہ وہ کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ڈائریکشنز پہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا. تو ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ یہ 41 کے 41 جو ہے انڈیپینڈنٹس، جن کو کورٹ نے انڈیپینڈنٹس کہا ہے، وہ پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے. تو لیکن آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، تھیوریٹکلی ان کے پاس یہ چوائس موجود ہے. اور یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جو یہ آئین کی متعلقہ شقیں ہے، اس کو بار بار کہا گیا کہ اس کو اس کی روح کے مطابق عمل نہیں کیا گیا. کورٹ نے اپنے فیصلے میں دراصل ان متعلقہ شقوں کو ری رائٹ کیا ہے، یہ الزام لگایا ہے جو کہ حکومتی اراکین کی جانب سے، اعظم نذیر تارڑ وغیرہ صاحب کی جانب سے لگایا گیا اس فیصلے پر. دیکھیے مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ری رائٹ کس طرح کیا گیا ہے. لاجک بڑی سمپل ہے. کورٹ نے یہ کہا کہ یہ کینڈیڈیٹس جو تھے یہ کس پارٹی کے تھے، یہ پہلا سوال کورٹ نے پوچھا، اور کورٹ نے کہا کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں سے 39 نے تو کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور 41 لگتا ہے کہ ایفیلیٹڈ ہے لیکن انہوں نے انڈیپینڈنٹ لکھا ہے. اور کیونکہ اس وقت یہ الیکشن کمیشن نے یہ کنفیوژن کریٹ کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹری پارٹی بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ہے، اس لیے ایز اے ایمرجنسی میجر، ایز اے بیک اپ میجر انہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کر لیا. تو اگر ایک دفعہ یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کس پارٹی کے ہیں اور ان کے پاس کیا یہ رائٹ ہے انڈیپینڈنٹس کے پاس کہ یہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی از آلسو اے پارلیمنٹری پارٹی، تو پھر آٹومیٹکلی آرٹیکل 50 سب آرٹیکل 6 پیراگراف ڈی اینڈ ای انووک ہوتا ہے. وہ انڈیپینڈنٹس جوائن کرتے ہیں، اور وہ اس کے بعد جب جوائن کر دیتے ہیں تو ریزرو سیٹس کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ری رائٹ کس طرح کیا ہے. تو سوال ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کا نہیں ہے، سوال ہے سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن بائی دی ای سی پی اینڈ اسپیشلی دی ہیڈ آف دی ای سی پی. بہت بہت شکریہ محترم فیصل صدیقی ہمارے ساتھ تھے، جو سنی اتحاد کونسل میں وکیل تھے، یعنی کہ ایک طرف سے وہ ایک انداز سے وہ پی ٹی آئی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے اور سنی اتحاد کونسل کو، اور پھر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا تاریخ ساز فیصلہ آ گیا. اس بڑی عدالتی سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی کامیابی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی اب حکمت عملی کیا رہے گی، یہ ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما محترم اسد قیصر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے، بہت بڑی عدالتی کامیابی ہے، شاید پہلی کامیابی اس الیکشن کے بعد، مگر اس کے ساتھ ساتھ چیلنج سامنے آ رہا ہے. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک چیلنج یہ ہے کہ جو آپ کے 41 اراکین ہیں جو کہ آزاد حیثیت میں ابھی بھی ہیں، اور ان کو 15 دن کے اندر ایفیڈیوٹ دینا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہی ہیں، پی ٹی آئی میں شامل ہیں. ہمیں معلوم ہے
کہ پی ٹی آئی بیکڈ ہے, پی ٹی آئی نے ان کے نام جاری کیے تھے, سب کچھ تھا. لیکن بہرحال آپ یہ لالچ بھی ہو سکتی ہے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا آپ کا فیڈ بیک, کیا آپ سنبھال لیں گے ان 41 کے 41 کو؟ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیں ابھی جتنے بھی لوگ اس وقت ہمارے پارلیمنٹ میں آئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ اس مشکل اور سخت حالات کا مقابلہ کر کے آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کوئی جو ہے نہ دباؤ میں آئے گا, نہ لالچ میں آئے گا, نہ کوئی بلاک بنے گا, بلکہ انشاءاللہ سارے متحدہ اور متفقہ طور پر جو ہے نا کریں گے. ہم نے اجلاس بلایا ہے اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فوری طور پر اس کی ایفیڈیوٹ جمع کر کے اور ڈکلیریشن کروا کے جو ہے نا الیکشن کمیشن میں داخل کروائیں. اچھا, اب یہ فرمائیے گا قیصر صاحب کہ اب ظاہر ہے کہ ایک بہت سائزبل آپ کی پریزنس ہو جائے گی, خاص طور پہ ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی میں بڑی اہمیت ہے اس کی, اور پھر کے پی اسمبلی میں اور پھر آپ کی بہتری ہو جائے گی, اور دوسری اسمبلیز کے اندر بھی. اب ظاہر ہے کہ ایک بڑی سٹرونگ آپ کی پریزنس ہو گئی ہے پارلیمنٹ میں. اب آپ کی جو پہلی پیش قدمی ہے, جو پہلی آپ کا ہدف ہے, وہ کیا رہے گا, یا ابھی اس کا فیصلہ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری کوشش ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن تو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ انہوں نے جو اقدامات کیے اس نے فیئر نہیں کیے, انہوں نے جو ہے نا باعث ہو کے کیے ہیں, اور ان کی جو فیصلے کی تشریح تھی اور جو اس کے بارے میں تو وہ انہوں نے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا ہے. تو اس سے تو پورا الیکشن کا پروسیس جو ہے نا متنازع ہو گیا. اس پہ ہم اپنی لیگل جو ٹیم ہے اس کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں کہ ہمارے آگے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے. لیکن اس وقت ہمارا ایک مطالبہ ہے, راستہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ری الیکشن ہو ملک میں جو ہے نا یہ, اور اس کے لیے ایک ایسا میکنزم بنائے کہ ایسا پیور اینڈ فری الیکشن ہو کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو جو ہے نا اس پہ اعتماد ہو. اور ابھی تو ری الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا. ہماری لیڈر نے بھی کہا ہے, ہم دیگر پارٹیوں کے ساتھ بھی انگیج ہے اس حوالے سے, اور ہماری کوشش ہے کہ ملک جو ہے نا قانون اور آئین کے مطابق چلے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور الیکشن کے بعد جو ہے یہ فرمائیے گا کہ بہرحال اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک سیاسی جدوجہد کی ضرورت ہوگی, ایک بڑی اسٹرگل کی بات ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن بہرحال جب اس قسم کے سفر کا آغاز ہو, یا ایک سیاست میں اور پارلیمنٹ میں بحالی اور حکومت کی طرف دوبارہ کے حصول کی پیش قدمی ہو, تو ظاہر ہے کہ تمام ریاستی اداروں کے ساتھ, ریاست کے ساتھ ایک بہتر تعلقات استوار کرنا بھی ضرورت رہے گی اس حکمت عملی کی. اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بڑی ایک سخت گیر آپ کی رائے رہی ہے عمران خان صاحب کی. اس میں کوئی اب اس کامیابی کے بعد بہتری, یا اس میں کوئی لچک کی کوئی گنجائش ہے, یا جس سے کہ میننگ فل گفتگو کا راستہ کھل سکے؟ نہیں, بالکل. ہم دیکھیں کامران خان صاحب, کسی بھی صورت میں ملک میں انارکی نہیں چاہتے, کسی بھی صورت میں ملک میں عدم استحکام نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تو بہت سمپل بات کرتے ہیں کہ سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن, یعنی کنسٹیٹیوشن کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ جو کنسٹیٹیوشن 1973 کا آئین ہے اس پہ عمل درآمد ہو, اور اس میں جو ادارے ہیں, وہ اگر فوج ہے, وہ اگر عدلیہ ہے, اگر پارلیمنٹ ہے, تمام ادارے جو ہے نا اپنے اپنے پیرامیٹر کے اندر کام کرے. یہ ملک تو تب آگے بڑھے گا. ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے. خان صاحب نے خود کیٹیگریکلی کہا ہے کہ جو میرا ذاتی دشمن بھی ہے میں اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن دو چیزیں ہو سکتی ہے کہ جو قانونی پیرامیٹرز ہے, اس قانونی لیگل پیرامیٹر کے اندر اس نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. تو میں آپ کے توسط سے پورا تمام ان لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی انتقامی ایجنڈا نہیں ہے. ہم ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک قانون کے مطابق چلے. دیکھیں یہ دنیا آپ دیکھ لیں, اس وقت آپ دیکھیں کہ انگلینڈ میں الیکشن ہو گیا. انگلینڈ کی الیکشن کی کیسے ایک سموتھ طریقے سے جو ہے نا جو لوگ گئے, جو لوگ آئے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت صحیح معنوں میں جمہوریت ہو, اور جمہوریت اگر اس ملک پہ ہے تو جمہوریت جو ہے نا ٹرو ڈیموکریسی ہو. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں میں بھی, ہمارے اپنے پارٹی میں بھی کوشش کریں گے کہ باقاعدہ الیکشن کا ایک ایسا نظام ہو کہ جو ورکر جس کو چاہے اس کو لیڈرشپ کا موقع دے. لیکن ہم بالکل کسی طور پر ملک میں انارکی نہیں چاہتے. لیکن اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے یہ کسی طور پر جائز نہیں ہے. ہر تمام حربیں استعمال کی گئی ہیں. سپریم کورٹ نے ابھی سرٹیفائی کر دیا ہے کہ الیکشن انتہائی ریگڈ الیکشن ہے. الیکشن جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ متنازع الیکشن نہیں رہا ہے. اس لیے نہ اس حکومت کی کوئی لیگل
مطلب اس کی لیگل جو پوزیشن ہے وہ بالکل کمپرومائز ہو گئی ہے، اس کی مورل پوزیشن کوئی نہیں رہی ہے، ایک ہی راستہ ہے وہ ری الیکشن۔ لیکن بہرحال ایک طرف یہ آپ کی مطالبہ ہو گیا، لیکن دوسری جانب آپ پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور پھر ماہرانہ سیاست اور جمہوریت، یہ سب چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، آپ کی اکثریت تھی، پھر اس کو ٹاپل کر دیا گیا، ایک پارلیمانی ہم نے دیکھا کہ ٹیک اوور ہوا اور اس سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکمراں اتحاد ہے اس میں بھی کوئی مثالی تعلقات نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آصف زرداری جب لاہور گئے تو چیف منسٹر مریم نواز ان کو ریسیو بھی کرنے کے لیے نہیں گئیں، انہوں نے ملاقات بھی نہیں کی، ان کو ریسیو بھی نہیں کیا۔ آصف زرداری صاحب اس پہ ناراض بھی ہوئے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ نہیں چلا پا رہی حکومت، اور واضح طور پہ جو ہے یہ حکمراں اتحاد کے اندر پہلے بھی خلیج تھی اور وہ مزید بنتی نظر آ رہی ہے۔ سیاست میں ہوتے ہوئے، پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے، آپ اس جو اختلاف ہے حکمراں اتحاد کے اندر، کیا اس کو کسی صورت سے استعمال کرنا چاہیں گے جیسے کہ سیاست میں ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس کے اوپر تو بالکل ہم اپنے کور کمیٹی میں بھی ڈسکشن کریں گے اور باری چیئرمین سے بھی بات کریں گے، لیکن حالات ایسے ہو گئے نا جی کہ دیکھیں ایک طرف تو اتنا بڑا فیصلہ آ گیا، یہ جو بھی پارلیمنٹ کو جس طرح چلاتے ہیں نا، یعنی آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا ایک سینسرشپ لگی ہے، یعنی آپ تقریر کریں، حکومت کا نمائندہ ہے تو ویڈیو میڈیا پہ چلتا ہے، جیسے کوئی اپوزیشن کا آ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور کسی ایم این اے کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ یعنی اپوزیشن لیڈر تو پارلیمان میں ایک بہت بڑا امپورٹنس رکھتا ہے نا، وہ جیل جائیں، اس کے ساتھ جو ہے نا سینئر ترین لوگ ہو، سینٹ کا اپوزیشن لیڈر، اور وہ جیل کے سامنے 4-5 گھنٹے اس کو بٹھائے رکھے اور اس کو میسج دے کہ تمہاری پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی کی تیسی۔ مطلب پارلیمنٹ کی انہوں نے مطلب ایک ڈیبیٹنگ کلب بنایا ہوا ہے، اور ہمیں بھی وہ فرسٹریٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ ہمیں وہ دیوار سے لگا رہے ہیں۔ اچھا، اپوزیشن لیڈر یعنی ایک رولز بنائے گئے ہیں کہ جب کسی ایم این اے کے خلاف جو ہے نا کوئی ایف آئی آر آتی ہے یا اس کو گرفتاری، تو وہ اسپیکر سے اس کو اجازت لینا ہوتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے گھر پہ چھاپا لگتا ہے، کسی کو پتہ نہیں، اسپیکر کو پتہ نہیں، یعنی یہ خود پارلیمنٹ کو کوئی وقت دینا نہیں چاہتے۔ جب تک پارلیمنٹ صحیح معنوں میں پبلک کی، عوام کی نمائندگی نہیں کرے گی اور عوام کی نمائندہ نہیں آئے گی، اس کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہوتی، تو پھر جو ہے نا اس کو کوئی ریسپیکٹ نہیں دیتا۔ جو لوگ بیٹھے ہیں ادھر، آپ کا دوبارہ الیکشن کا جو فوری الیکشن کا جو مطالبہ ہے، اس میں بہرحال آپ کی ہم نوا جو ہے ویسے تو سیاسی اتحادی نہیں ہے، JUI ہے، مولانا فضل الرحمان ایگزیکٹلی وہی باتیں کر رہے ہیں، نہ صرف الیکشن کے دوبارہ ہونے کے حوالے سے اور بھی نظریاتی حوالے سے بھی ان کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا ہے، اور شاید اس فیصلے کے بعد بھی ہوا ہے۔ وہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں؟ کیونکہ بہرحال ایک بڑی قوت ہے JUI، اور آپ بھی مل جاتے ہیں ایک سمت کے لیے، تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تو ہے۔ ہاں بالکل، آج بھی میری بات ہوئی ہے مولانا سے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ پہلے، میں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے میں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور آپس میں ہمارا طے ہوا کہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اور آپس میں جو ہے نا چیزیں ہم طے کریں گے۔ اس وقت ان کی بھی یہی خیال ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے مطلب رگ ہے، ہمارا موقف ایک ہے، آپریشنز کے حوالے سے ہمارا موقف ایک ہے، اور بہت چیزیں ایسی ہے کہ اس پہ ہمارا ایجنڈا ایک ساتھ ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا ہمارا بالکل قوی امکان ہے کہ انشاءاللہ یہ جو تحریک چلے گی ہم ساتھ ہی چلیں گے، بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب اسد قیصر، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، PTI کے چوٹی کے رہنما ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد اس پورے آج کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ کا پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ اثرات، آئندہ آنے والے چند مہینے اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، یہ ہمیں ممتاز سینئر صحافی حامد میر بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بہت بڑا امپورٹنٹ دن ہے، الیکشن 2024 کے بعد PTI کو پہلی بڑی عدالتی کامیابی ملی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بہت برا دن ہے۔ الیکشن کے حوالے سے پہلے ہی وہ عالمی رسوائی کا شکار تھا، لیکن اب پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے غیر آئینی اقدامات کا مرتکب قرار دیا۔
اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی آج 77 مخصوص نشستوں کی حقدار بھی ہو گئی۔ ان تمام ڈیولپمنٹس کا اثرات ہوں گے آنے والے سیاسی منظرنامے پہ، اور اس کے لیے بات کریں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی، بہت ہی ممتاز نیوز اینالسٹ ہیں جناب حامد میر، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ذرا سا جائزہ لیجئے آئندہ آنے والے چند ہفتے چند مہینے آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد کیا واقعی کوئی میٹیریل ہم ڈیولپمنٹ دیکھیں گے، کوئی معنی خیز تبدیلی یا ڈیولپمنٹس ہم دیکھ سکتے ہیں سیاسی منظرنامے پہ؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے یہ جب فیصلہ آیا دوپہر کو، تو اس کے بعد پھر آج جمعہ تھا، تو جمعے کی نماز کے بعد تقریباً 2:30 بجے سے لے کے تو شام تقریباً 7:30 8 بجے تک بہت سی میٹنگز کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے۔ کچھ میٹنگز ایسی تھیں جس کے جو پارٹیسپینٹس تھے ان کے ساتھ خود میری بھی بات ہوئی۔ تو جو اسلام آباد میں 3-4 مختلف جگہ پہ جو میٹنگز ہوئیں، اس میں جو ڈسکشن ہوئی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی تو وہ صرف ڈسکشن ہے، کچھ پروپوزلز ہیں کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ریزسٹ کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، حالانکہ مجھے تو قانونی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ کس طریقے سے ایک سٹنگ گورنمنٹ جو ہے یا پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک فل بینچ کے فیصلے کو کیسے ریزسٹ کر سکتی ہے۔ بہرحال وہ پہ غور کر رہے ہیں اور کہ ہم آئین اور قانون کے اندر کچھ کریں گے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جو آج 2-3 پریس کانفرنسز ہوئیں، ایک منسٹر صاحب جو لا منسٹر ہیں، پھر رانا ثناء اللہ صاحب، اس کے بعد پھر کچھ وزراء جو ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹس جاری کیے، تو یہ دراصل انڈیویجولز کا رد عمل نہیں ہے، یہ ایک ادارہ جاتی لڑائی ہے۔ اور اس کو دیکھا جا رہا ہے اس تناظر میں کہ سپریم کورٹ کے جو 8 جج ہیں، دراصل انہوں نے یہ حکومت کے خلاف یا مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو 8 فروری کے دن جن لوگوں نے الیکشن کمیشن کے ذریعے الیکشن کو مینیج کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کچھ مشکلات پیش آئیں گی۔ تحریک انصاف جو ہے اس کو ہر صورت میں اب آپ کو ریزرو سیٹس تو دینی پڑیں گی، جو مختلف اسمبلیوں میں تقریباً 77 کے قریب بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کا جو الیکشن ہوا تو اس میں خیبر پختونخوا کے جو سیٹیں تھیں ان پہ الیکشن نہیں ہوا، اس پہ الیکشن اب ہوگا، اور جب ریزرو سیٹیں فل ہو جائیں گی اس کے بعد ہوگا، تو اس سے جو سینٹ میں جو نمبرز گیم ہے اس پہ بھی اثر پڑے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو ایک گولڈن چانس تھا آج کے فیصلے کے بعد پاکستان کی جو سیاسی حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب کے پاس ایک گولڈن چانس تھا کہ آج کے بعد وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ عمل درآمد کر کے پاکستان میں جو سیاسی افراتفری اور بے یقینی ہے اس کو ختم کر۔ حکمراں جو جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ویسے تو حکمراں اتحاد ہے، لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے لیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑی ٹف سچویشن ہو گئی ہے۔ یہ ایک تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جس میں 8 ججز نے، بلکہ 11 ججز نے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کردار کو بالکل ایک طرح سے ڈسمس کر دیا ہے، اور پہلی بار اس پہ چھاپ لگائی ہے کہ یہ غیر آئینی اقدامات کا مرتکب ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کو غیر آئینی اقدامات کا مرتکب 11 ججز نے قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس سے حکومت کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں 77 نشستیں اور آ جائیں گی پی ٹی آئی کی۔ یہ ہو گیا ہے، یہ اس وقت ہوا ہے جب بجٹ آیا ہے، اور بجٹ نے ایک پاکستانی کی چولے ہلا دیے ہیں۔ پاکستان میں اس لیول کی مہنگائی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی شروع ہوئی ہے اس ہفتے میں اور آگے چند ہفتوں میں جو ہوگی، وہ یقیناً ظاہر ہے کہ ناقابل برداشت ہو سکتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی مقبولیت کے لیے، اور نون لیگ کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا۔ اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آصف زرداری لاہور پہنچے تو مریم نواز ان کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں گئیں، جس پہ کہ باقاعدہ پریزیڈنٹ کی جانب سے اور ایوان صدر کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اور یاد دلایا گیا کہ کچھ وہ صورتحال پیدا ہوئی ہے جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم کی حیثیت سے لاہور جاتی تھی، اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواز شریف انہیں ریسیو نہیں کرتے تھے، اور آصف زرداری صاحب نے انداز حکمرانی اور جو اس وقت نون لیگ کی جو مقبولیت ہے اس کو بھی کوشچن کیا ہے۔ لاہور میں بڑی ان کی مصروفیت رہی ہے۔ یہ 3-4 بڑی اہم پیش رفت ہیں حامد میر صاحب، اور اس سے بظاہر جو اس وقت حکمراں نون لیگ ہے اس کے لیے گھیرا تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے۔
دیکھیں آپ نے 3-4 امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کیے ہیں. اس میں آپ ایک اور بھی شامل کر لیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی جو ایک ریزولوشن منظور ہوئی ہے پچھلے دنوں, اس کے فوراً بعد یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. اور آج ہی مجھے ایک امپورٹنٹ یورپین کنٹری کے ایمبیسڈر بتا رہے تھے کہ یورپی پارلیمنٹ میں بھی کوئی اس قسم کی ریزولوشن جو ہے وہ لائی جا رہی ہے, اور اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ جو ممبرز ہیں یورپی پارلیمنٹ کے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی. پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں جو ایک دوسرے سے اس وقت لڑنے میں مصروف ہیں, ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی آئی تھی, وہ اس لڑائی سے نکل سکتے تھے. لیکن پچھلے 8-10 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جو میٹنگز ہوئی ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لڑائی بڑھائیں گے وہ. اور اب جو ایک اور پہلو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یقیناً ان کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے, لیکن جو میری انفارمیشن ہے, آج ہی کی انفارمیشن ہے, اس میں یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آصف جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں جو پنجاب حکومت کا جو رویہ ہے. نہ صرف یہ کہ چیف منسٹر پنجاب ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے نہیں آتی, بلکہ جو بجٹ پاس کرانے سے 2-3 دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے, اور جن وعدوں کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی نے بجٹ کے حق میں ووٹ دیا قومی اسمبلی میں, وہ وعدے بھی پورے نہیں ہوئے, اور ان میں سے تقریباً 70% وعدوں کا تعلق پنجاب حکومت سے ہے. تو یہ تو ایک بالکل طے شدہ بات ہے. اسلام آباد میں بیٹھ کے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے لے کے اور نیچے تک جو پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ایم پیز ہیں وہ بالکل خوش نہیں ہے مسلم لیگ نون سے. لیکن جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے رابطہ کیا ہے اور ان سے گزارش کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو ایک نیا ان کے خیال میں بحران پیدا ہو گیا ہے, تو اس میں ان کو مدد کی ضرورت ہے. تو زرداری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم نے ہی آپ کو پرائم منسٹر بنوایا ہے, لیکن آپ بھی تھوڑا ہمارا ہاتھ پکڑیں, آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ون وے ٹریفک چلے, صرف ہم ہی آپ کے پیچھے کھڑے رہیں اور آپ ہمارا ہاتھ نہ پکڑیں. تو زرداری صاحب سے رابطہ کیا گیا ہے آج, اور جو لاہور میں انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ صورتحال مزید بگڑے گی اگر پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو اس کا رائٹ ہے, جو اس کی ریزرو سیٹس ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی, وہ اگر نہ دی گئیں تو یقیناً اس پر کیا ہوگا. اس پر ایک تو تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان لڑائی بڑھے گی, دوسری طرف جوڈیشری اور حکومت کے درمیان بھی لڑائی بڑھے گی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے جو ججز ہیں ان کے خلاف جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیسز چل رہے ہیں, انہوں نے مختلف لوگوں کو جو نوٹسز دی شروع اپنے پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی ادارے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی کا راستہ اختیار کریں گے تو اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پاکستان کو نقصان ہوگا. اس میں پورے سیاسی منظر نامے میں ایک بہت امپورٹنٹ آواز ہے, وہ ہے اور بڑی سیاسی قوت ہیں, وہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان ہیں جو ظاہر ہے کہ جیل میں قید ہیں. ان کا بڑا کردار ہو سکتا ہے کیونکہ اب پی ٹی آئی کی بڑی پارلیمانی قوت ہو گئی ہے, بڑی مضبوط قوت ہے, اور اگر عمران خان میننگ فل مذاکرات کا دروازہ کھولیں ریاستی اداروں کی جانب یا جو پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جانب, تو ایک نئی بڑی پیش رفت, یا جس کو ابھی آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے, ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اس بات کا کوئی امکان ہے کہ عمران خان اپنی اس نئی سیاسی قوت کو اور اس ری ایفرمیشن کو, جس میں کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو غیر آئینی اقدامات کا مرتکب قرار دیا ہے, وہ ایک معنی خیز یا میننگ فل مذاکرات کا دروازہ کھولیں عمران خان؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کامران صاحب, اب آپ نے اتنا دلچسپ سوال مجھے کیا ہے, میں اب اس کا سوچ رہا ہوں میں آپ کو کیسے جواب دوں. دیکھیں, جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کے ذریعے رابطہ کیا گیا, ان سے مذاکرات کی کوشش کی گئی. تو ظاہری بات ہے جو لوگ عمران خان صاحب کے پاس گئے تو وہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے, اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو الیکشن جیت گئے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب ہمارے سے یہ رابطہ کیا گیا اور وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, بتائیں ہم کیا کریں. تو خان صاحب نے ان کو کہا کہ یہ ایسے ہے, یہ اب ہماری شرائط ہیں,
آپ لکھ کے دے دیں ان کو اور ان سے لکھ کے واپس لے آئیں. تو پہلے تو اس پہ ہی معاملہ جو ہے وہ پھنس گیا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وربل گفتگو نہیں ہوگی, یہ پیغام رسانی نہیں ہوگی, لکھ کے لے کے آؤ ساری باتیں. تو وہ کچھ ریٹن معاملات چلتے رہے. اس میں اب ایسے ہوتا تھا کہ ظاہری بات ہے جو بھی بات چیت کر کے واپس جاتا تھا تو اس نے اڈیالہ جیل میں ہی بات کرنی تھی نا, اور اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو پتا تھا یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے. تو خان صاحب جو ہے وہ اکثر ایک لفظ استعمال کرتے تھے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کہ ریجیکٹڈ. تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی بھی ڈیل کرنے سے ایک دفعہ نہیں کم از کم 3 دفعہ ریجیکٹ کر دیا, مسترد کر دی. اور وہ جو بھی کہتے ہیں, جو بھی ان کے پاس پیغام لے کے جاتا تھا وہ کہتے تھے یہ جو بھی بات چیت ہوگی یہ میری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہوگی. یہ 8 فروری سے پہلے بھی معاملہ چلتا رہا, 8 فروری کے بعد بھی ہوا. تو دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جس نے بھی عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی لوگ تھے, عمران خان صاحب نے کوئی نہیں دی. اس میں ان کی اپنی پارٹی کے کچھ بہت ہی سینئر رہنما جو ہیں, میں لفظ استعمال کروں گا, ان کی سبکی بھی ہوئی. بہت بہت شکریہ جناب حامد میر ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل, پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.